बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अगले 48 से 72 घंटे पूरी दुनिया की मईशत का रुख बदल सकते हैं। वाशिंगटन की जानिब से वार्निंग आ चुकी है कि अब वक्त ख़त्म हो गया है। अगर अगले 2 से 3 रोज़ के अंदर कोई भी मुआहदा नहीं होता तो फिर अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला आवर हो जाएगा। जेडी वेंस ने बयान दिया है कि अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड है और ईरान ने ये कहा है कि अगर अमेरिका कोई नया हमला करता है तो फिर ईरान नए महाज खोल देगा। ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका दोबारा हमला करता है या नहीं करता है। मेरे नज़दीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान कौन से नए महाज खोलेगा जो ऑलरेडी खुल नहीं चुके हैं। कौन सी ऐसी जगहों पे हमला करेगा ईरान अब की बार। और ईरान का ये कहना कि अब जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाएगी कि उसके बाद दुनिया से कंट्रोल नहीं कर पाएगी, यह एक बहुत ख़तरनाक वार्निंग है। और इससे दुनिया की मईशत जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अबतर सूरत हाल में है, और इस अमेरिका ईरान इसराइल जंग के बाद आपको मालूम है कि पेट्रोल कीमतें आसमान को छू रही हैं और दीगर अशिया भी उसकी वजह से महंगी हो चुकी हैं। सो इस हमले के बाद क्या होने का इम्कान है, मजीद कौन सी तबाही आएगी, खलीजी ममालिक में मजीद कितना दबाव बढ़ेगा। आपना हरमज़ की सूरत हाल जो कदरें हमें ईज़ होती दिखाई दे रही थी, एक बार फिर क्या मुश्किल का शिकार हो जाएगी या आपना हरमज़ को बंद कर दिया जाएगा। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी शारक, इसको एक बार फिर ज़हरा के दबोच लेगा और जहाँ से दुनिया का 20% तकरीबन तेल गुजरता है, ये मुआशी धमाका और अगर ये कुछ हुआ तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत तबाहकुन होगा। पाकिस्तान की मईशत जो ऑलरेडी उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है और महंगाई जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, बावजूद इसके कि हुकूमत उस पर 160% टैक्स भी वसूल कर रही है। सो दोनों तरफ से हुकूमत की चांदी है। लेकिन मज़ीद अगर ये मामला आगे बढ़ा तो पाकिस्तान के अवाम जो कि इस बोझ से ऑलरेडी पिस चुके हैं, वो मज़ीद क्या इस बोझ को बर्दाश्त कर पाएंगे। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आज के इस प्रोग्राम में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज का प्रोग्राम सिर्फ वाशिंगटन और तेहरान की कोई दूर दराज कहानी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के दरवाजे पे सुनाई जाने वाली एक दस्तक है। दुनिया के दीगर हिस्सों में बरतानिया बैठा हूँ, मुझे शायद इसका असर जो है वो पेट्रोल की या डीजल कीमतों के बढ़ते हुए जो मैं देखता हूँ जब भी गुजरता हूँ पेट्रोल स्टेशन के सामने से, तो बाहर बोर्ड लगा होता है बड़ा सा जिस पे ये लिखा होता है कि इसकी कीमत कितनी है, और जैसी वो कीमत बढ़ रही होती है तो इससे अंदाज़ा होता है ये खलीज में हालात ज़्यादा कशीदा है, और जब वो कीमत कदरे कम होने की तरफ जाती है तो लगता है कि हालात अब ईज़ होते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल टोटली मुख्तलिफ है। ये कहानी है तेल की, बहरी रास्तों की, फ़िज़ाई सफ़र के अखराजात की जो पहले ही बहुत महंगे हो गए। टिकट अब हमारे यहाँ पहले 800 से 1000 पाउंड 1100 पाउंड तक का टिकट मिलता था पाकिस्तान जाने के लिए, पिछले कुछ दिनों में 3 से 4 हज़ार पाउंड तक पहुँच गया है। सो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी है और आपके जो LNG गैस है, LNG है, उसकी कीमतों की बात है और आपके घरों के चूल्हों में जो गैस आती है वो किस हद तक आप तक पहुंच पाएगी। सो इस सब का ताल्लुक़ है इस वक्त जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है और उसकी सूरत हाल से है। अगर अगले चंद दिन में कोई डील नहीं होती है तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। सिफारतकारी किस हद तक कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि दुश्मनी का आगाज़ एक ऐसी जंग को जन्म देगा कि जो किसी कंट्रोल में नहीं रहेगी। सो अब ईरान को वाशिंगटन पर मिसाइल दागने की ज़रूरत नहीं है। ईरान ये समझता है कि आपने हरमज़ का जिस तरह उसने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ज़्यादा मैं समझ रहा हूँ कि एक जदीद तरीका था इन दैट टर्म के सिर्फ एक छोटी वो जिसे मच्छर बेड़ा कहा जाता है, छोटी छोटी कश्तियाँ हैं जो कि ईरान इराक जंग के दौरान पहली बार ईरान ने इस्तेमाल की थी आबना हरमज़ में और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में। वो स्ट्रेटजी फिर दोबारा ईरान इस्तेमाल कर रहा है। छोटी छोटी कश्तियाँ जो बिल्कुल उनकी कीमत ना होने के बराबर है, और वो आके अगर आप बहरी जहाज़ों के करीब पहुँचती हैं, उनको तंग करते हैं, उन पर हमला करते हैं, तो इससे ज़ाहिर है कि आबना हरमज़ में सूरत हाल ख़राब हो जाती है और उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है पूरी दुनिया के ऊपर। इससे बहरी कंपनियाँ खौफज़दा हो जाती हैं। जो इंश्योरेंस की प्राइसेस हैं, ज़ाहिर है कि जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं इंश्योर्ड होते हैं, जो उनके पास उनके ऊपर माल लदा हुआ होता है, जिनके तेल गैस LNG जो भी कुछ मेन बुनियादी तौर पे वहाँ से गुजर रहा है दीगर जहाज़ों के साथ साथ, वो सब इंश्योर्ड होता है। उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है कि अब हालात वहाँ ख़राब हैं और चांसेस ज़्यादा हैं कि उन्हें इस पैसे देने पड़ जाएँ, तो वो फिर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा देती हैं। LNG के टैंकर्स रुक जाते हैं खलीज के ममालिक के एयरपोर्ट्स पर, ज़ाहिर के दबाव बढ़ जाता है और हवाई जहाज़ों की टिकटें मज़ीद महंगी हो जाएंगी इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र।
اور اس کا براہ راست اثر پاکستان کے پیٹرول پمپس پر پڑے گا. گیس کے پریشر، بجلی کے بلوں، کھانے پینے کی اشیاء، ہر چیز میں آپ کو اس کا اثر دکھائی دے گا. اب اصل کہانی یہ ہے کہ یہ امریکہ اور ایران کا صرف مقابلہ نہیں رہا ہے، یہ تیل کی جنگ ہے، یہ LNG کی جنگ ہے، اور یہ سپلائی کے راستوں کی جنگ ہے، یہ پائپ لائنوں کی جنگ ہے. امریکہ نے بہت دور آ کر اسرائیل کے کہنے پر ایک بار پھر حملہ آور تو ہو گیا، لیکن تباہی بربادی کا جو بنیادی سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ مڈل ایسٹ اور اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں اور آبنہ ہرمز سے جن کے لیے تیل گزرتا ہے یا دیگر چیزیں گزرتی ہیں، ان ممالک کو زیادہ کرنا پڑ رہا ہے بس بنسبت دیگر ممالک کے اندر. اگر کوئی راستہ آزاد اور محفوظ ہوتا تو جہازوں کو ہم مہینوں انتظار نہ کرنا پڑتا. میں آپ نے ہرمز کی بات کر رہا ہوں. اور اگر راستے نارمل ہوتے تو عالمی مارکیٹوں میں ایک خبر سے قیمتیں اوپر اور نیچے نہ جاتی اور اس کو بریکنگ نیوز کی طرح جو ہے وہ نشر نہ کیا جاتا. پاکستان کو اس وقت LNG کی اشد ضرورت ہے. قطر سے ہم نے کوئی بات چیت کی تھی پہلے LNG کے انہوں نے لینے کے لیے ٹینڈرز جاری کیے تھے، پھر بعد میں قطر نے کہا کہ نہیں جی ہم LNG آپ کو سستی قیمت پہ دیتے رہیں گے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کو گزار لیجئے. آپ نے ہرمز سے، اور پاکستان نے پھر ظاہر ہے کہ ایران سے بات کی تھی اور 2 جہاز اگر مجھے صحیح یاد ہے تو وہاں سے گزرے ہیں. رائٹرز کے مطابق جناب یہ پورٹ کاسٹنگ کی طرف جہاز روانہ ہوا ہے. سو پاکستان کے لیے گیس اب صرف ایک تجارتی سودا نہیں رہا بلکہ ایک سفارتی حکمت عملی بن گئی ہے. سفارتی مسئلہ ہے، ایک اسٹریٹجک مسئلہ ہے کہ کیسے ایک ٹینکر کو وہاں سے گزارا جائے اور امریکہ بھی اس پر ناراض نہ ہو، ایران بھی اس پر رضامندی کا اظہار کرے. سو یہ ایک بہت بڑا ایک مشکل بیلنسنگ ایکٹ ہے جو پاکستان کو اور پاکستان کے ڈپلومیٹک حلقوں کو کرنا پڑ رہا ہے. آج کا جو عالمی جیو پالیٹکس ہے اس کا براہ راست اثر پاکستان میں خصوصاً رہنے والے جو میرے سب دوست مجھے سن رہے ہیں ان کے گھروں پر پڑ رہا ہے. اب اس میں 5 اہم سوال ہیں جن کا جواب آج کے اس پروگرام میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹرمپ اور JD وینس کی جو تازرین دھمکی ہے یا تازرین وارننگ ہے یہ اتنی خطرناک کیوں ہے؟ دوسرے نمبر پر اگر امریکہ ایران پر حملہ آور ہوتا ہے تو ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں جوابی کارروائی کے لیے؟ آبنہ ہرمز عالمی معیشت کی شہرک کیوں ہے؟ یہ بھی ضرور میں آپ کو بتاؤں گا. اور اگر ہرمز پہ دباؤ بڑھتا ہے تو پھر پاکستان گیس، پیٹرول اور بجلی کا کیا بنے گا؟ آلریڈی جہاں پہ لوٹ مار چل رہی ہے، IPPs جو ہیں وہ خون نچوڑے جا رہی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 80 سے 90% ہمارے اپنے پاکستانیوں کی ہیں. اگر یہ مزید ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ اور اگر اس پاکستان کی جو کوریڈور پالیٹکس ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اگر UAE، سعودی عرب، قطر، عمان اور ایران سب اپنی اپنی دفاع اور بقا کے لیے نئے راستے بنا رہے ہیں ظاہر ہے کہ گیس یا پیٹرول گزارنے کے لیے، تو پاکستان اب تک اس عارضی بحران کو سنبھالنے کی پالیسی میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟ کوئک فکسز ہم صرف کر رہے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے پاکستان کے پاس؟ تمام ممالک میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے سعودی عرب، عمان اور دیگر ممالک جو ہیں وہ ایمرجنسی بنیادوں پر متبادل راستے تیار کر رہے ہیں، متبادل پائپ لائنز بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان صرف جو ہے وہ منت سماجت یا سفارتی کوششوں سے ہی اپنی مال کو گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، تیل اور گیس کو. کیا پاکستان نے مزید کوئی عملی قدم اٹھائے یا نہیں اٹھایا ہے؟ سب سے پہلا ٹرمپ اور وینس کی جو ایک وارننگ ہے DG وینس کی، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اصل معنی میرا خیال میں یہ ہے کہ یہ ایک عالمی مارکیٹ کو ایک سگنل بھی ہے اور ایک محض سیاسی بیان مجھے نظر نہیں آتا. یہ سیدھا فوجی دباؤ ہے ایران کے اوپر. ایران کو ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اب کہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر اب ڈیسائیڈ کرو جو کرنا ہے. امریکہ نے کہا ہے، ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جو کچھ ایران کی جانب سے دوبارہ پیش کیا گیا ہے کہ پاکستان سے براستہ جا رہی ہیں ساری چیزیں، وہ انہوں نے کہا جی ہمارے لیے کوئی خاص قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا اب 2-3 دن باقی ہی بچے ہیں صرف ایران کے پاس اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جب لاکڈ اینڈ لوڈڈ کی بات کرتا ہے تو وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دے مین بزنس، اور اس بار جو ہے حملہ پہلے سے بہت زیادہ شدید ہوگا. اور اس کے جواب میں اتنی شدت سے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اب نئے محاذ کھل جائیں گے. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ نئے محاذ کہاں ہو سکتے ہیں؟ شام میں یا عراق میں امریکی جو مفادات ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے، خلیج کے بحری راستے ہیں، اسرائیل یا بحر احمر یا ہرمز کی بات ہوگی. سب سے بڑا خطرناک کاٹ تو ظاہر ہے کہ ہرمز ہی ہے. اس کو مکمل بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تھوڑی بہت اگر جیسے میں نے کہا مچھر بیڑے جاتے رہتے ہیں، وہ تھوڑی ٹکٹکور کرتے رہیں تو وہ بحری جہاز گزرتے وہاں سے 10 وقت سوچیں گے کہ کوئی پتہ نہیں ہم پہ حملہ ہو جائے. سو یہ اس کو بند کرنا کوئی اتنا بڑا
مسئلہ نظر نہیں آتا ہے. سو اس وقت جنگیں جو ہیں وہ صرف اسلحوں سے نہیں لڑی جا رہی، تیل کی طاقت، رستوں پہ کنٹرول اور دیگر جو اس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، میرے خیال میں وہ زیادہ اہم ہو گئے ہیں اب جنگوں کے اندر، بنسبت اس کے کہ آپ کے پاس کتنے میزائل ہیں اور آپ کتنے میزائل مار سکتے ہیں اور کتنی فوج ہے. اس وقت صورتحال جنگ جو ہے معاشی میدان میں زیادہ داخل ہو گئی ہے. آپ نے ہرمز اتنی اہم کیوں ہے؟ آپ نے ہرمز، آپ کو معلوم ہے یہ 21 میل چوڑا ایک رستہ ہے جو پہلے بالکل فری تھا، کوئی جو دل چاہے وہ گزر جاتا تھا اور کبھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوا تھا. روزانہ تقریباً 2 کروڑ بیرل تیل جو ہے اس رستے سے گزرتا ہے، اور اگر میں سادہ الفاظ میں بات کروں، دنیا تمانے کا تقریباً 5واں حصہ اس رستے سے گزر رہا ہے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی فگر ہے. اور اگر یہ بند ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پہ سے تیل قیمتیں آسمان کو چھونے لگ جاتی ہیں اور عالمی معیشت کا دم گھٹنے لگ پڑتا ہے. اس سیناریو کے اندر کہ جب بہت سے ممالک آلریڈی اسٹرگل کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے ہرمز کی بندش جو ہے وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، لیکن سوائے ایران کے. ظاہر ہے کہ جو وہ بلیک میل کر رہا ہے، شارک کو بند کر رہا ہے یہاں سے، اور پھر وہ کہتا ہے ہاں جی میرا یہ مطالبہ مان لیں یا میری یہ بات مان لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاصی حد تک کامیاب بھی رہے گا. اب اگر یہ جنگ دوبارہ ہو جاتی ہے تو عام آدمی کی زندگی مزید مزربل ہو جائے گی. خصوصاً پاکستان میں رہنے والوں کی حکومت کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کی ظاہر کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں، وہ تو ہائیبرڈ نظام ہے، اور اس ہائیبرڈ نظام میں جو لانے والے ان کے ہیں، جب تک وہ سیاں کوتوال جب تک ہیں اس وقت تک معاملات ان کے بس میں ہیں. بے شک وہ سب کو لوٹ کے کھا جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور جتنا مرضی بجلی گیس بڑھا دیں. پہلے جو ہمارے بہت سارے ایسے صحافی جو ناچ کے اور پیٹ کے حالات خراب کر چھوڑتے تھے، اگر 10-15 روپے بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی، اب بالکل دھنیا پی کے سوئے ہوئے ہیں گھروں کے اندر. سو یہ بکے ہوئے صحافی اور یہ بکے ہوئے سیاستدان جو ہیں، یہ پاکستانی قوم کا نہ تو درد سمجھتے ہیں اور نہ درد سمجھیں گے. ان کا تعلق صرف اپنے مفاد سے ہے. اب جرنلسٹ جو ہیں وہ کروڑوں روپے گھروں میں رہ رہے ہیں، جو آج سے 20 سال پہلے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. سو یہ ایک سینیریو بدل گیا ہے، پیسے کی جنگ ہو گئی ہے اور ان کو عوام کے دکھ درد سے کوئی تکلیف نہیں ہے. سو اس کا براہ راست اثر پاکستانی عوام پر پڑے گا اور بہت برا پڑے گا اگر یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے تو. اس کے علاوہ جو اگلی میں سینیریو دیکھتا ہوں کہ خلیجی ممالک اپنی بقا کے لیے اب کیا کر رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے. پاکستان کے لیے جو خطرہ ہے وہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ ہم سارا کیونکہ تیل امپورٹ کرتے ہیں، اور اگر تیل یہ امپورٹ کریں گے تو اس سے مزید ظاہر ہے کہ اس کے اخراجات جب بڑھیں گے، یہاں تیل پاکستان تک پہنچے گا نہیں، تو پاکستان کی اکانومی جو آلریڈی بہت زیادہ مشکل کا شکار ہے، انڈسٹری ہماری بند ہے، جو بے روزگاری کی ایک شرح ہے وہ ریکارڈ حد تک پہنچ چکی ہے، 20% سے زائد کہا جا رہا ہے، لیکن یہ 2 سال پہلے کی فگر ہے. اب بھی کی لیٹسٹ فگر میں IMF کی رپورٹ کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا، انہوں نے 20.3% شاید کوٹ کیا تھا، بٹ یہ فگر وہ 24-25 کی بتا رہے ہیں. 26 کے اندر یہ فگر بعض اندازوں کے مطابق 30 سے 40% تک پہنچ چکی ہے بے روزگاری کی. اب ایکچوئل فگر تو ہے کہ سال ڈیڑھ بعد ریلیز کرتے ہیں جب یہ حکومت گھر کو بھدار چکے گی، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ جناب 40% یا لوگ بے روزگار تھے ممکنہ طور پر. سو اس وقت سینیریو یہی ہے کہ پاکستان کے ہر سیکٹر پہ اس کا بوجھ پڑے گا. ظاہر ہے کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوگا، LNG گیس مہنگی ہوگی، آپ کرائے بڑھ جائیں گے، چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے پیسے بڑھ جائیں گے، تو ہر چیز کا کی قیمت دگنی تگنی ہوتی چلی جائے گی، اور عوام کے ظاہر ہے کہ سیلری یا جو انکم ہے وہ اتنی ہی ہے، اور جو ریئل ٹائم پر ان کی قوت خرید ہے وہ مزید کم ہو جائے گی. سو جو آلریڈی کروڑوں لوگ سطح غربت سے نیچے جا چکے ہیں، سو مزید ریپڈلی اضافہ ہوگا. یہ پاکستان کے لیے اس کا اصل خطرہ ہے. خلیجی ممالک اپنی بقا کے لیے بہت تیزی سے متبادل رستے تیار کر رہے ہیں. پاکستان بظاہر تو مجھے لگ رہا ہے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہا، لیکن خلیجی ممالک بہرحال کر رہے ہیں. UAE اپنی فجیرہ پورٹ کو بہت مضبوط کر رہا ہے، اور اس نے اپنے جو پائپ لائنز ہیں UAE نے اس کی گنجائش کو بہت تیزی سے بڑھایا ہے اور مزید بڑھا رہا ہے، تاکہ وہ آپ نے ہرمز کو بالکل بائی پاس کر کے، اور خلیج جو ویسٹ خلیج ہے، ایسٹ ویسٹ کا خلیج ہے، اس جانب یہ سارا اپنی گیس اور اپنی چیزیں ٹرانسفر کر دے، تاکہ اس کو آپ نے ہرمز کو نہ ہی ٹچ کرنا پڑے. سعودی عرب نے اپنی ایسٹ ویسٹ جو سائڈ ہے اس کو بھی وہ امپروو کر رہا ہے، اور وہاں پر بھی تیل کی پائپ لائنز تیز سے بن رہی ہیں. عمان اپنے جغرافی کی وجہ سے اس کو زیادہ امپورٹنس حاصل ہے سارے سینیریو کے اندر. ریڈ سی کے بجائے وہ بحر احمر کی جانب سے چیزوں کو ایکسپورٹ کرنے کے بارے میں ظاہر کہ غور کر رہا ہے، اور قطر اپنی معیشت کو بچانے کے لیے LNG ڈپلومیسی کا سہارا لے رہا ہے. سو جتنے بقیہ ممالک ہیں وہ اپنی تیل کی پائپ لائنز کو بہت زیادہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تاکہ وہ ان کو متبادل
راستے زمینی طریقے سے نکال کر دوسری بندرگاہوں سے یہ سامان دیگر جگہ پہنچا سکیں. لیکن پاکستان جو ہے صرف اور صرف عارضی بحرانوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے, ڈپلومیسی کے ذریعے معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نہ کوئی گیس پائپ لائن کا منصوبہ بظاہر عملی طور پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جس پر کوئی تیز سے کام جاری ہو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ چلو 4-6 مہینے میں حالات بہتر ہو جائیں گے. اگر خلیج میں سچویشن بہتر نہیں بھی ہوتی, پاکستان میں بہتر ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. سو ہمارے حکمران صرف کوئک فکسز والے چکر ہے کہ عارضی طور پر وہ ایک تھوڑا سے دیوار میں آپ کو دراڑ دکھائی دی تو آپ نے وہاں جلدی سے فلنگ کر دی, وہ کچھ دن بعد پھر گر گئی. ہم دیوار کو دوبارہ بنانا یا اس کو سپورٹ مستقل دینے کا کوئی پلان ہمارے پاس ہے ہی نہیں. سو میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ حکمران جو ہیں وہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے اس سارے معاملے کے اندر. بظاہر مجھے یہی لگتا ہے کہ عوام کے دکھ درد کے لیے کوئی سالڈ اقدامات کیے جائیں. ان کو کوئی ظاہر ہے کہ یہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے سکینڈلز ان کے سینکڑوں ہزاروں اربوں کے قومی دولت کو لوٹنے کے آ رہے ہیں, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اگر حالات زیادہ بگڑے, انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ سب کی جائیدادیں باہر ہیں, انہوں نے گھوم گھام کے کسی نے برطانیہ کسی امریکہ جا کے بیٹھ جانا ہے. سو ان کو عوام کا نہ تو درد ہے. اب عوام کس وقت حد تک اس کو برداشت کریں گے, کب تک اسے برداشت کریں گے, یہ وہ سوال ہے. اب تک تو پاکستانی عوام انتہائی بحث نکلی ہے, ہم سب بات ضرور کرتے ہیں لیکن عملی اقدام کرنے کو کوئی تیار نہیں, احتجاج کرنے کو تیار نہیں, آواز اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ بس اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور برا بھلا کہتے رہیں, اس سے معاملات بدل جائیں گے. لیکن خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جو سو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اب پاکستان کا ایک بہت بڑا سفارتی امتحان ہے اس وقت. میں سمجھ رہا ہوں کہ انرجی تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے, ہم سفارتکاری تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں قطر سے LNG چاہیے ہے, سعودی عرب UAE سے مالی مدد چاہیے. نے تو بہرحال ہمیں جھنڈی کرا دی, پیسے ہم سے واپس لے لیے. سعودی عرب بھی بچائے کہ وہ ہماری مالی مدد کریں, یا چائنا کو جا کر ہم کچھ منتیں ترلے کرتے ہیں کہ جناب آپ پیسے دے دیجئے. سو پاکستان کو چین کے ساتھ بھی گہری اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہیے ہے, امریکہ اور مغرب کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشنشپ بنانا چاہتا ہے. سو ایک بڑا بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ رسی پہ ہم چل رہے ہیں, گر ہم کسی بھی طرف نہیں سکتے, اور ہم سب کو بیلنس کرنا ہے. چائنا روس کو بھی ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں, چائنا کو خصوصاً روس سے تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خاص ان کی بنتی نہیں ہے. اس طرح سے امریکہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہے ہم سے, کیونکہ ہمارے پاورفل حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ انداتا ہے ان کا نعوذ باللہ, اور امریکہ ہی کی وجہ سے انہیں سب طاقت اور حکومت ملتی ہے, لہٰذا امریکہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں. سعودی عرب سے ہمیں ظاہر ہے کہ پیسے آتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہم کہ وہاں سے پیسے آنے بند ہوں. اگر مشکل وقت پڑتا ہے تو سعودی عرب ہماری مدد کرتا ہے. سو ایک بڑا بیلنسنگ ایکٹ ہے. پاکستان خاموش سفارتکاری تو جہاں ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کو توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. LNG اسٹوریج کو بڑھانے کی ضرورت ہے, پائپ لائنز بچھانے کی ضرورت ہے باہر سے آنے کے لیے, اور ہنگامی جو فیول ہمارے پاس ریزرو ہوتا ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کہا گیا 27 دن کا فیول ریزرو میں ہمارے پاس ہے, لیکن ایک سیکنڈ میں قیمت بڑھتی ہے جب کہیں عالمی منڈی میں قیمت بڑھتی ہے. سو 27 دن کا جو فیول ہے وہ بھی ہمیں اضافی قیمت پہ بیچا جاتا ہے. سو یہ سارا جو معاملات ہیں وہی جیسے میں عرض کیا ہے کہ عوام کی تکلیف کا احساس کسی کو نہیں ہے. اور انرجی سیکیورٹی اب ایک جو وزارت جو ایک روٹین کی کاغذی وزارت بن چکی ہے, اب اس کو حقیقی طور پہ فعال کرنے کا دن ہے. گوادر کا سوال ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. گوادر کیا اس میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے, پر اگین پھر وہی بات ہے کہ گوادر تک جو رسائی کے راستے ہیں, سڑکیں ہیں, ٹرین کی پٹریاں ہیں, دیگر تمام چیزیں جو ضرورت ہے وہ اب دہائیاں گزر گئی ہیں, وہ مکمل نہیں ہو پائیں اب تک. سو پاکستان کو سنجیدہ ہونا ہوگا. اگر موجودہ حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ان کاموں میں سنجیدہ ہونا پڑے گا. بٹ مجھے نظر نہیں آتی ہے سارے معاملے کے اندر, کیونکہ پاکستان کو ایک فعال اور تجارتی حقیقت بنانا پڑے گا گوادر کو. یہ بڑا ضروری ہے. سٹوریج کی سہولتیں وہاں ہونی چاہیے, ریفائنریز ہونی چاہیے وہاں پہ, ریل لنکس, اور انویسٹر کا اعتماد جیتنا پڑے گا پاکستان کو. یہ نہیں کہ باہر سے جو بھی انویسٹ کرنے آیا اس کو زبردستی آپ نے اس کی چیزیں چھین لی, اس سے جگہ بھاگ جا, وہی اب ہماری ہو گئی. اس طرح کوئی سرمایہ کاری ملک میں نہیں کرے گا. سو یہ رویے جو ہیں یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں اور یہ زیادہ عرصے نہیں چلیں گے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ صاحب اختیار لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی, یا وہ ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں ان کو شاید کہ جناب سب اچھا ہے حضور آپ کے لیے, تو لوگ صبح شام جو ہے نیاز اور نظر کر رہے ہیں آپ کی لمبی زندگی کے لیے, لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے. سو خالی تقریریں اب ان سے کام نہیں چلے گا, کو عملی قدم اٹھانا پڑے گا. اب 3 سینیریوز کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟
پہلا سفارتی کامیابی اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی عارضی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ تھوڑی سی سچویشن ایز ہو جائے گی، لیکن اگین پھر وہی بات ہے کہ عارضی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ دوسری بات، دوسرا منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ محدود حملہ کرے اور ایران بھی اس کا نپا تلا جواب دے، لیکن اس سے شدید خلل یقیناً پیدا ہو جائے گا، اور اس صورتحال میں آبِ ہرمز ایک بار پھر بند ہو جائے گی، اور پاکستان کے لیے بہرحال یہ انتہائی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی۔ ایک بار پھر ایل این جی کی شپمنٹس، آئل کی شپمنٹس ہمارے یہاں تو بند ہو جائیں گی، یہاں پہ ڈیلے ہو جائیں گی، اور جس سے مزید مہنگائی کا طوفان پاکستان میں آ جائے گا۔ اور تیسرا منظرنامہ جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی خطرناک ہے، کہ اگر ایک مکمل جنگ ہو جاتی ہے اور ایران بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کرتا ہے، جیسے کہ اس نے کہا ہے کہ جی حالات قابو سے باہر نکل جائیں گے، تو پھر ہر چیز جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو جائے گی، عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو جائے گی، ریکارڈ مہنگائی اور ہر چیز کے ریٹ ایک مہنگائی ریکارڈ سطح پر پہنچیں گے، اور حکومت بظاہر کوئی ایسا ریلیف عوام کو دیتی نظر نہیں آ رہی پاکستان میں کہ ان کے لیے کوئی سہولت ہو اس سارے مشکل کے اندر۔ کووڈ کے اندر پرائس آئل کی سے زیادہ تھی، لیکن پاکستان میں پھر بھی وہ 150 روپے تھی میرے خیال میں، جو اب 350-400 روپے کے قریب ہے۔ سو حکومت کا کوئی ایسا عملی قدم یا ایسی ول نظر نہیں آ رہی کہ جس کے مطابق وہ عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہیں۔ وہ صرف سینے پہ بھاری پتھر رکھ کر جو ہے وہ فیصلے کر دیتے ہیں۔ بھاری پتھر ان کے سینے پر نہیں ہے، وہ عوام کے سینے پر ہے، جو روزانہ رکھا جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب آ کے صرف عوام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہ سارا جو سینیریو ہے، لاکڈ اینڈ لوڈڈ اور ایران کی نئی دھمکیاں، یہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ سو اگلے 72 گھنٹے یقیناً ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اور پاکستانی عوام کے لیے بہت اہم ہے، جن کا گلا پہلی مہنگائی نے گھونٹ رکھا ہے۔ اب مزید اگر یہ مہنگائی بڑھی، مزید پتھر اگر سینوں پہ رکھتے گئے شہباز شریف صاحب عوام کے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا پتہ جلدی چل جائے گا۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ میں ہوں فرحان اسلم، 29 برس سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں، برطانیہ میں رہتا ہوں۔ میرے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhanaslam.com پہ تشریف لے جائیے۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو کائنڈلی تو میری اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس پروگرام کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔